अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक और मैं हूं आज़म चौधरी। अभी तक इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ी तशवीश पाई जा रही है और तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अपील दायर की है कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर अमल दरामद नहीं किया और तौहीन अदालत की गई है। अब वो अपील की समाअत कब शुरू होती है, कब उसको काबिल समाअत करार दिया जाता है, ये भी देखना है। और इसके साथ साथ एक मुत्तहिदा अपोजिशन का एक इजलास हुआ जिसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब भी शामिल थे, महमूद अचकज़ई साहब भी शामिल थे और मुत्तहिदा अपोजिशन ने एहतजाज के हवाले से एक नया अंदिया दिया है और उनका ये कहना है कि तमाम जो अपोजिशन से तल्लुक़ रखने वाली पार्टियाँ वो मिलकर पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ और इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो इक़दामात हैं उसके ऊपर मिलकर लाहे अमल तैयार करेंगी और एक एहतजाज का सिलसिला शुरू किया जाएगा। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही 27 सितंबर को एहतजाज का एक ऐलान कर चुकी है। इसके साथ साथ जमात इस्लामी भी हमने देखा है, वो भी एहतजाज कर रही है। क्या मुल्क भर में एहतजाज का एक नया सिलसिला शुरू हो रहा है? क्या एहतजाजी सियासत दोबारा एक दफ़ा शुरू हो रही है? पाकिस्तान की मईशत जो कि पहले इस वक्त तबाही के धाने पर पहुंची हुई है, क्या इस एहतजाज को पाकिस्तान की कमज़ोर मईशत इस वक्त बर्दाश्त करने के काबिल है? इसके साथ साथ पाकिस्तान में नए सूबों की बाज़गश्त है, पंजाब के अंदर बलदियाती इंतखाबात की बाज़गश्त है। ये तमाम मौज़ूआत हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन किया है जनाब आसफ़ बाजवा साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। जनाब पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है एहसन रिजवी साहब ने, वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करेंगे कानूनदान हैं अज़हर सिद्दीक़ साहब, वो हमें वीडियो लिंक पे आएंगे। और उनके साथ साथ सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, जर्नलिस्ट हैं जनाब आयशा नुमान साहबा, उन्होंने हमें कराची से ज्वाइन किया है। बाजवा साहब, इमरान खान साहब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म आता है कि उनको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में दाखिल करवाया जाए और वहाँ पे उनका इलाज करवाया जाए और उसके हवाले से एक मेडिकल बोर्ड वहाँ पे तश्कील दिया जाए जिसमें इमरान खान साहब के अपने जो मुआलिज हैं डॉक्टर आसम वो भी शामिल होंगे, उनकी हमशीरा डॉक्टर नौरीन वो भी शामिल होंगी। ये बड़े वाज़े अहकामात थे, लेकिन हमने देखा कि हुकूमत उन्हें अडियाला जेल से लेके आई, शिफा इंटरनेशनल की बजाय उन्हें पिम्स ले गए और पिम्स के अंदर भी किसी को नहीं बताया गया कि पिम्स में क्या उनका ट्रीटमेंट हुआ। बाद में अता तारड़ साहब ने कहा कि उनकी आंख का फॉलोअप एक वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ है और उनका ब्लड प्रेशर चेक किया गया। ये सब कुछ क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर हुकूमत ने उस तरह अमल दरामद क्यों नहीं किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। गुजारिश यूं है सर के ये बिल्कुल आपने जो बात इंट्रो में कही और जो क्वेश्चन है बिल्कुल दुरुस्त है कि शिफा की बाबत कहा गया और बोर्ड की बाबत भी कहा गया। गवर्नमेंट ने जो बोर्ड बनाया वो अकॉर्डिंग टू दी ऑर्डर ऑफ दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट था और उनको अल शिफा हॉस्पिटल ले जाने के ही इंतजाम थे। लेकिन मैं जरा शॉर्ट कट कर रहा हूँ, लेकिन आपने देखा कि जब रात से उस पर जब इमरान खान को वहां पे शिफ्ट करने जा रहे थे तो वहां पे लोग जो थे वो इकट्ठे हो गए और एक मजमा तरतीब दिया गया और फूल और गुलदस्ते और फूलों की पत्तियां और इस तरीके से लेकर के वो वहां पे आ गए और सिक्योरिटी के मसाइल पैदा कर दिए गए और गवर्नमेंट को उसका अल्टरनेट जो है वो करना पड़ा। और वही टीम बिल्कुल जो बोर्ड तरतीब दिया गया था उसी बोर्ड ने उनका वहां पे मुआयना किया, लेकिन उसमें सिर्फ उनके एक जो डॉक्टर फैसल साहब थे वो वहां पे नहीं जा सके या उनको ले जाया नहीं गया। सिर्फ एक क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्यों नहीं लेकर के जाया गया पिम्स शिफा में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के इश्यूज की वजह से था। और आपने देखा भी, फुटेज भी आई कि वहां पे लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा कर दी रात के 12 बजे से पहले, इस वजह से वहां लेकर के नहीं गए। अच्छा बाजवा साहब अगर बोर्ड वही था। अच्छा डॉक्टर फैसल के जी बाजवा साहब मेरी एड सुने, अगर हम ये कहें कि वहाँ पे सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हुए थे तो ये तो हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर सवालात हैं कि हुकूमत एक कैदी को एक हॉस्पिटल शिफ्ट करना है और उसके लिए सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं कर पाई। दूसरा, जो हमारे पास फुटेज मौजूद थी, जो हमारे मीडिया ने वहाँ पे कवरेज की, रास्ते तो खुले थे। जो सियासी कायदीन जब भी कहीं जाते हैं, ज़ाहिर है सियासी कारकुन आते हैं, उनके अपनी एक मोहब्बत का, अकीदत का इजहार करते हैं, तो लेकिन रास्ते खुले थे, साइडों पे लोग खड़े थे,
پھر سیکیورٹی کے کون سے ایسے وہاں پہ خدشات تھے کہ جس کی وجہ سے پیمز تو چلے گئے, نہیں پیمز تو چلے گئے, شفا کے باہر صرف اور صرف میڈیا کے کیمرے موجود تھے. میں آپ کو یاد کر دوں کہ یہ ٹریک ریکارڈ کی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جب بھی ان کے لوگ اکٹھے ہوئے, چاہے وہ 9 مئی ہو یا 26 نومبر ہو یا کوئی اور ان کا جو جس طریقے سے کے پی کے گورنمنٹ جو تھی, عالمین گنڈاپور صاحب وہاں سے جتھے لے کر کے آتے تھے, آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ انہوں نے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کی. اور یہ اب تو یہ کلیئر کٹ یہ چاہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو اور گورنمنٹ جو ہے وہ فائر کرے اور آپس میں دو بدو لڑائی ہو اور لاشیں گرے اور خون بہے, اور پاکستان کو ہم اس طریقے سے جو اس کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال وہ پیدا کی جائے. لیکن گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ہم کسی کے اوپر ایک ڈنڈا بھی نہیں برسانا چاہتے تھے. یہ اگر گولیاں برسانے کی بات کرتے ہیں تو ہم بالکل نہیں کرنا چاہتے. 26 نومبر کو آپ کے علم میں ہوگا کہ کتنا انہوں نے کہا 2000 بندے وہاں شہید ہو گئے, پھر انہوں نے کہا 1000, پھر انہوں نے کہا 200, پھر انہوں نے کہا نہیں 100, پھر انہوں نے کہا 12 بندے. لیکن وہاں پر ایک بندے کے گھر میں جو ان کی اہلیہ تھیں وہ گئیں اور کسی شخص کا نہ کوئی جنازہ دکھایا گیا, لیکن ہمارے خلاف پراپیگنڈا کیا گیا. تو ہم نے اس وجہ سے کہ کوئی لا آرڈر کی سچویشن شروع نہ ہو جائے اور وہاں پہ کوئی جس طریقے سے وہ لوگ ہوتے ہیں پہلے کرتے ہیں اس سے بچنے کی خاطر. لیکن ایک بات کلیئر ہے سر, روزن روشن کی طرح کلیئر ہے اعظم چوہدری صاحب کہ وہی بورڈ تھا, وہی ان کی ہمشیرہ تھی, اور جن ڈاکٹروں کا بورڈ بنوایا گیا تھا صرف اور صرف ڈاکٹر فیصل صاحب وہاں پہ نہیں تھے, اور ان کی ہمشیرہ کے سامنے بورڈ نے یہ رپورٹ پیش کی کہ ان کی حالت بالکل درست ہے اور ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف لا اینڈ آرڈر سے اس کی سچویشن خراب ہونے کی وجہ سے, اس کو بچنے کی وجہ سے ہم نے ایسا کیا ہے, ادروائز اس کے کوئی دیگر مقاصد نہیں. ایسا رضوی صاحب, آپ بھی ظاہر ہے اس وقت ایک بڑی پارٹی ہے, آپ کے پاس آئینی عہدے ہیں, صوبہ ہے, گلگت بلتستان ہے, اور آئین اور قانون کی بڑی دعوے دار بھی ہے پیپلز پارٹی. آپ پیپلز پارٹی کی نظر میں یہ سارا جو کھیل کھیلا گیا اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق تھا؟ آئین اور قانون جو ایک شہری کو تحفظ دیتا ہے یا اس کو جو اس کے حقوق دیتا ہے, کیا اس پہ عمل درآمد کیا گیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں سمجھتا ہوں اعظم چودھری صاحب کہ اس کو اس سے بہت بہتر طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کیا جا سکتا تھا. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ مسلم لیگ نون نے اس نہج تک معاملات کیوں پہنچنے دیے کہ سپریم کورٹ کو ہی جو ہے فیصلہ دینا پڑا, اور پھر جو ہے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ہاسپٹل کے لیے جو ہے وہ ان کو کہنا پڑا کہ ان کو 48 گھنٹے میں ہاسپٹل لے کے جائے. جو سپریم کورٹ میں رپورٹ حکومت نے جمع کرائی آخر وہ حکومت کے پاس پہلے سے تھی, تو حکومت کو چاہیے تھا کہ خود سے ہی جو ہے انیشیٹو لیتی, اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اگر ان کو علاج کی ضرورت تھی تو ان کو بالکل ان کا علاج کروانا حکومت کا فرض تھا. لیکن یہاں پہ ایک تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک تو اس کو پہلے بھی مس ڈیل کیا گیا, اور جب ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا, جس طرح کہ ابھی میرے دوست اور بھائی کہہ رہے تھے نون لیگ کے کہ جی وہاں پہ سیکیورٹی پرابلمس تھی, تو میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وہ سیکیورٹی پرابلمس اتنی ساری نفری ہونے کے باوجود بھی وہ سیکیورٹی پرابلمس کیوں پیش آ رہی تھیں. ان کو چاہیے تھا کہ بالکل صاف شفاف طریقے سے ان کی بہنوں کو اور ان کے میڈیکل بورڈ کو, دیکھیں یہ ہر ایک قیدی کا فرض, ہر ایک قیدی کا حق ہے, چاہے وہ سیاسی ہو چاہے اس پہ کرپشن کے چارجز ہوں, کہ اس کو جو اس کی صحت کے حوالے سے اگر کوئی ریزرویشنز ہیں تو وہ بالکل کلیئر ہونی چاہیے. اور اگر وہ ہاسپٹل جانا چاہتے تھے تو ان کو وہاں پہ بھیجنے سے حکومت کا کوئی جو ہے سر نیچا نہیں ہو جاتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے اپنے اندر جو ہے کچھ اس طرح کی, اور ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کل قومی اسمبلی سے خطاب کے دوران بھی وزیر اعظم کو یہی کہا ہے کہ آپ اپنی ٹیم کے طرف دیکھیں اور دیکھیں کہ کہاں سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, کہ جو آپ کے لیے مسائل کا انبار جو ہے وہ لگتا چلا جا رہا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو ڈیل کس طرح کرنا ہے. دیکھیں اگر آپ عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب کو اگر ہاسپٹل لے جایا گیا ہے اور ہاسپٹل میں ان کا علاج, اگر وہ شفا جہاں سے وہ مانگ رہے ہیں علاج, اگر آپ وہاں پہ بھی لے جاتے تو میرا نہیں خیال اس میں کوئی مذائقہ تھا. اور آج بھی عمران خان صاحب کی صحت پہ اگر ان کے جو خاندان والے ہیں وہ اگر ان کو کوئی اعتراض ہے کسی قسم کا بھی, تو یہ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ فوری طور پہ ان کے جو اعتراض ہے اس کو جو ہے وہ فی الفور دور کریں, تاکہ ان کی صحت کے حوالے سے جو تشویش پھیلی ہوئی ہے اس تشویش میں کمی لائی جا سکے. بالکل ٹھیک ہے. عائشہ آپ تو جرنلسٹ ہیں, بڑی گہری نظر رکھتی ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں واقعی سیکیورٹی کے مسائل تھے؟ دوسرا باجوہ صاحب نے کہا ہے کہ حکومت نہیں چاہتی تھی
کہ وہاں پہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو اور گولی چلانی پڑے. کیا حکومت نے اس سے پہلے گولی نہیں چلائی گئی؟ جی اعظم چودھری صاحب، میں ابھی آصف باجوہ کی گفتگو سن رہی تھی. آپ یقین مانیے مجھے بہت سے مواقعوں پہ ایسا محسوس ہوا کہ مطلب ہم کیسے ایسے بول لیتے ہیں، جبکہ میڈیا اس بات کا گواہ ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے. اب تو سوشل میڈیا اتنا تیز ہے کہ مطلب آپ جہاں پر کہیں غلط بیانی کرتے ہیں فوراً سے جو ہے وہ آپ کا ایک کاؤنٹر چیک سامنے آ جاتا ہے. تو میں خود، میرا تعلق میڈیا سے ہے، میں خود ان سب چیزوں کو مانیٹر کر رہی تھی. 1200 سیکیورٹی اہلکار تھے، 1.5 کلومیٹر تک میڈیا کو جو ہے دھکیل دیا گیا تھا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا اور کس طرح سے سیکیورٹی کلیئرنس ہونی تھی. انہی کے اپنے لوگ، اختیار ولی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ کوئی تحریک انصاف کا کارکن نہیں تھا، عام عوام تھی. دیکھیے یہ ریئیکشن ان کو معلوم تھا، سب کو معلوم تھا کہ جس دن عمران خان باہر نکلے گا، جس دن عمران خان کو کسی بھی طریقے سے باہر لانے کی کوشش کی جائے گی، وہ علاج کی غرض سے کیوں نہ ہو، یہ ہوگا. لیکن میں تو پھر سمجھتی ہوں کہ تحریک انصاف کے کارکنان نے بہت زیادہ تحمل کا مظاہرہ کیا، اور جس طرح سے وہ ہمیشہ سے مزاحمت کے عادی رہے ہیں، وہ اس طرح سے سڑکوں پر باہر نہیں نکلے. انہوں نے شفا انٹرنیشنل پر وہاں پر اتنا زیادہ موب اکٹھا نہیں کیا. اب کتنی رپورٹس ایسی ہیں کہ وہ بتا رہی ہیں کہ وہاں پہ تحریک انصاف کے کارکنان نہیں تھے بلکہ عام عوام تھے. وہ بھی وہ لوگ تھے جن کو دیکھنے کا شوق تھا، جن کو پتا تھا کہ یہاں پر جو ہے شفا انٹرنیشنل میں عمران خان آنے والے ہیں، تو وہ اس غرض سے وہاں پر کھڑے ہو گئے. مطلب یہ میری بات سمجھ سے باہر ہے کہ 1200 سیکیورٹی اہلکار ہونے کے باوجود بھی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں تھا. تو پہلا انگلش تو یہاں پہ یہی سامنے آ جاتا ہے. میں ان کے جو یہ ان کا کلیم ہے اس کو ٹوٹلی ڈینائی کرتی ہوں. دوسری طرف، جی سر آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی جی آ رہی آواز، بالکل بولیں آپ. دوسری طرف دیکھیے، آپ حکومت اپنے بیانات اٹھا کر دیکھ لیجئے. عظما بخاری صاحبہ جو کہ ایک بڑا پرومیننٹ نام ہے مسلم لیگ نواز کا، وہ کہہ رہی ہے کچھ نہیں ہوا عمران خان صاحب کو، محض ایک ڈپریشن ہے. ٹھیک ہے، دوسری طرف یہ وہی حکومتی رپورٹس ہیں نا جو جن کے مطابق عمران خان کی بینائی متاثر ہوئی، اس کو بھی انہوں نے ہوا میں اڑا دیا. اس کے بعد سابق وزیر اعظم پاکستان کا قومی ہیرو اور سپریم کورٹ میں جمع ہوئی. اب ہم اس پر یقین کریں یا پھر جو آصف باجوہ اور ان کی جماعت کہہ رہی ہے اس پر یقین کریں، یا پھر فیصل واڈوا نے جو نواز شریف صاحب کی رپورٹس کے بارے میں جو کلیم کیا تھا اس پر ہم یقین کریں. دیکھیے عمران خان صاحب نے خود سا لندن جانے کی خواہش کی تھی، شفا انٹرنیشنل جانا تھا، بھیج دیتے، علاج شروع ہونے دیتے. اس سے آپ کا ظرف اور بڑھ جاتا، اس سے آپ کا سیاسی قد اور بڑھ جاتا. پورا انٹرنیشنل میڈیا اس معاملے کو کور کر رہا تھا. ایک وہ شخص جو پچھلے 3 سال سے کڑی قید پڑ رہا ہے، 9 مہینے سے نہ تو اس کے خاندان تک اس کی رسائی ہے، نہ اس کے وکلا تک اس کی رسائی ہے. یہاں تک کہ جو رپورٹس ہمارے سامنے آئی ہیں کہ قیدیوں کو بھی جو ہے یہ بولا گیا کہ سلام کا جواب تک نہیں دینا. اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف ایک ڈپریشن کا شکار ہے. جی عائشہ ٹھیک ہو گیا. جی میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے جس طرح کے خدشات کیا گیا ہے ان کی ہمشیرہ کی طرف سے، عظما خانم کی طرف سے، کہ عمران خان کا یہ خدشہ ہے کہ انہیں جیل میں مرسی کی طرح مار. دیکھیے یہ ایک بہت بڑا جو ہے یہ سیکیورٹی رسک بھی ہے، لائف تھریٹ بھی ہے. اس کو ضرور ایڈہیئر کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ حکومت وقت کو یہ بھی تنبیہ کرنی چاہیے یا پھر ان کو شیورٹی کروانے. جیل میں کچھ ہوتا ہے خدا نہ خواستہ تو اس کا ذمہ دار پھر کون ہو؟ جی بالکل، یہ واقعی آپ کی بات درست ہے کہ جو شدید خدشات کا اظہار کیا گیا یہ نہیں ہونے چاہیے، اور پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق عمران خان صاحب کا جو حق ہے صحت کا، ان کی ٹریٹمنٹ، ان کی فیملی، ان کی پارٹی سے ملاقات ہے، یہ تو ہر قیدی کا حق ہوتا ہے. اظہر صدیق صاحب، یہ پورا ایک کھیل کھیلا گیا اسلام آباد کے اندر. ہم نے دیکھا اس رات شفا انٹرنیشنل کی بجائے پیمز لے جایا گیا. اچھا، سپریم کورٹ کے بڑے واضح احکامات تھے، اس کے بعد ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا. جی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی گئی ہے، وہ گورنمنٹ نے کی ہے یا اپوزیشن نے کی ہے. اچھا، اب یہ پی ٹی آئی کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ کے اندر کہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹیمپٹ حکومت کی طرف سے کی گئی یا پی ٹی آئی نے جو بعد میں پریس کانفرنس کی اس کے اندر کنٹیمپٹ کی گئی؟ اور اگر سپریم کورٹ کے جو احکامات اس وقت حکومت نے جو نہیں مانے اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں؟ بہت شکریہ اعظم چوہدری صاحب. میں نے کہا شاید آپ کسی افریقہ کے ملک کی بات کر رہے ہیں، یاد آیا نہیں یوگینڈا کی بات کر رہے ہیں. میں نے بعد میں خیال آیا نہیں آپ تو کسی امریکہ اور یورپ کی بات کر رہے ہیں.
بعد میں جو ہے نا نہیں آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں. تو میرے لیے تو بڑی حیرانگی کی بات ہے. اس وقت برطانیہ میں ہوں, شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. برا نہ مانیے گا, واسطے باجوہ صاحب کو غصہ لگے گا اس بات کا. پاکستان مسلم لیگ نون تاریخ کی ڈکٹیٹر سے بھی کوئی گھٹیا جماعت ثابت ہوئی ہے. جو مرضی کر لیں آپ کے ذاتی جکوے گلے ہوں گے جو مرضی ہوں گے, لیکن آپ کو جماعت ہے. یعنی صاحب کا یعنی آپ بڑا پن دیکھیں عمران خان کے اس کمنٹ کا, ہاں جی اے سی اتار دیں گے. وہ اے سی اتارا اس سے جیل کے اندر انہوں نے کوئی بتا دیا اگر اتارا ہو کوئی اے سی. اچھا ہم اس سے آگے چلتے ہیں. مجھے یہ اپنا 22 ملاقاتیں میاں اپنا جو صاحب آپ بھی ملتے رہے جیلوں میں جا کر, سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں ملاقاتیں ہوتی تھی. وہ ہسپتال ان کے لیے گھر پر وہ گھر میں ہسپتال بن جاتے تھے یار. یہ اپنا وہ کم از کم اتنا ہی سو کہ دشمن بھی بناؤ کوئی ضرب والا. میرے کو یعنی اندازہ لگا ہے انہوں نے کر رہی ہے, میرے کو ضرب ہی نہیں آتا اس بات کا. اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف. میں نے تو بھی اقوام متحدہ کی مختلف ایمنسٹی انٹرنیشنل اور سب کو میں نے لکھ دیا, جو کہ وجہ ہے میں نہیں لکھ رہا تھا. یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں, یہ سب 3 سال ہو گئے ہیں میں خاموش بیٹھا ہوا تھا. میں کہ نہیں بہت ہو گیا, لیکن اب میں نے دیکھ لیا کہ نہیں, یعنی جو آپ اپنی اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے نہیں مانتے تو پھر کیا ہے, پھر آپ کو عدالت فیصلے منوانے ہیں ان لوگوں سے. بہت ہو گیا ہے. 4 چیزیں بڑی واضح ہیں. فیصلے بڑا کلیئر تھا, کوئی ڈاؤٹ تھا اس فیصلے کے اندر. میں نے تو ابھی میں نے پبلک نہیں کیا, میں نے تو شہباز شریف کو اور جو سیکٹری آپ ہوم سیکٹری ہے, چیف سیکٹری ہے, ان سب کو کنٹیمپٹ کا نوٹس ڈالا ہے عوام کی طرف سے ڈالا ہے. اور میں ریکارڈ بڑا سیدھا کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ العزیز جیسے یوسف رضا گیلانی کو ڈسکوالیفائی کرایا تھا نا, شہباز شریف تیاری کرے, لنگوٹ کس لے اپنے, یہ بیٹھ کر لنگوٹ کس لے جو ساری باتیں کرتے ہوئے. ثبوت میں نے پورے اکٹھے کر لیے, میں نے ڈیٹا جتنا رکھا سارا سامنے. پتہ نہیں, اچھا میں بھول جاتا ہوں یار, اصل میں نا وہ فیصلہ انگریزی میں ہے. اب کیا کریں, آپ کو پتا اتنی انٹیلیجنٹ ان کی جماعت ہے, انگریزی میں بھی انگریزی میں بڑا کمزور ہوں, اور کمال انگریزی ہے ان کی, بس وہ کیا کرے. اچھا وہ وہ انگریزی سمجھ جاتے ہیں ان کی, اور آپ جو کنٹیمپٹ کی وہ بھی سمجھ ہے. اظہر صاحب آپ کے آواز کٹ رہی ہے, سگنل ڈراپ ہو رہے ہیں. اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو کہیں اگر کھڑے ہو جائیں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا تاکہ سگنل آئیں تو اس پہ بات ہو سکے. باجوہ صاحب دیکھیں, اس پہ مسلم لیگ نون حکومت کے پاس ایک موقع تھا کہ سیاست کے اندر جو تلخیاں ہیں ان کو کم کیا جا سکتا تھا, اور اس وقت مل بیٹھ کر ملک کو جو بحران اس وقت درپیش ہے ان سے نکلا جا سکتا تھا. لیکن ایسا نہیں لگتا کہ حکومت کے اندر کچھ لوگ ایسے موجود تھے, یا حکومت کا مجموعی طور پر یہ فیصلہ ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھنا, جبکہ وزیر اعظم صاحب زبانی بیان تو دیتے ہیں کہ مذاکرات کریں, آل پارٹیز کانفرنس کریں, لیکن عملاً وزیر اعظم صاحب اس پہ عمل نہیں کر رہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں سر, آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے بھی اپروکسیمیٹلی 1.5 سال پہلے جب میٹنگ شروع ہوئی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے کابرین کی میٹنگز ہوئیں, اور اس کے بعد ایک ڈیٹ فکس تھی کہ اس تاریخ کو فائنل راؤنڈ ہوگا اور جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کریں گے, لیکن انہوں نے اس سے یہ بیک آؤٹ کر کے. اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بات کہہ دینا کہ جی صرف وہ آفر کرتے ہیں تو بات نہیں کرتے. اس سلسلے میں کل بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ اپوزیشن جو لیڈر سے ان کی ملاقات ہوئی اسپیکر نیشنل اسمبلی کے چیمبر میں ان کے ساتھ, تو دونوں طرف سے کابرین شامل تھے, اور ہم تو بات چیت شروع کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن آپ کے علم میں ہے کہ ابتدا ہم نے کر دی ہے, آفر ہم نے کر دی ہے, تو بیٹھنا تو انہوں نے ہے نا. لیکن جب یہ اس سے پہلے میں آپ کو یاد کرانا چاہوں گا کہ جب اس سے پہلے محمود صاحب جب نئے بنائے گئے تھے اپوزیشن لیڈر, تو انہوں نے کہا تھا کہ پہلے یہ بیک آؤٹ کرے, یہ اسمبلیاں ڈیزالو کرے, گھر جائیں, پھر ہم ان سے بات کریں گے. تو کیا کوئی اپنی جس کی گورنمنٹ ہو اس کی آپ ممبران سے کہیں کہ آپ پہلے ریزائن کریں, گھر جائیں, پھر آپ سے مذاکرات کریں گے. پھر مذاکرات کس بات کے؟ اگر یہ اس طرح کی شرائط رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود مذاکرات کرنا نہیں چاہتے. دیکھیں, اگر کیٹیگوریکلی پرائم منسٹر ان کی پرسوں بھی ان کی ٹیبل پہ جا کر کے انہوں نے سلام بھی کیا اور ان سے کہا کہ آئے ہم بیٹھنے کو تیار ہیں,
تو یہ کہنا کہ چلیں جی آئیں ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، ٹائم لے لیں. لیکن اگر یہ بات کو لمبا کریں گے، بات کو بیٹھنے کی کوئی سیرت، کوئی صورت. علیکم کا جواب میں دے دیتا ہوں، وعلیکم السلام. کمال ہو گیا. ٹیبل پہ جو سلام کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں مذاکرات ہے؟ یار نہ کریں باجوہ، نہیں مذاکرات کی دعوت نہیں ہے، نہ بات کریں. السلام علیکم. تین دفعہ میں جواب دیتا ہوں وعلیکم السلام. کیا ٹیبل پہ جا کے دعوت نہیں دی کہ آئے ہم بیٹھ کے ایسے ایشوز کو سالو کریں؟ یہ ریکویسٹ نہیں کی گئی ان سے، ان کی طرف سے. یہ سیریس یہ مذاکرات کرنے نہیں چاہتے. باجوہ صاحب جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، ان کا کہنا ہے کہ ایک طرف حکومت بات کرتی ہے، دوسری طرف تھپڑ مارتی ہے. اب دیکھیں یہ مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی تو نہیں ہے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے، ایک طرف بات کرنے کا وہ اشارہ دیتے ہیں، دوسری طرف تھپڑ مارتے ہیں. نہیں سر، سنجیدگی دیکھیں، اگر آپ کے پاس چیف ایگزیکٹو آف اے کنٹری جا کر کے کیا ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں مل کے بات کریں، تو کیا یہ سیریس نہیں ہے؟ اس سے زیادہ سیریس نہیں کر سکتے ہیں سر. اچھا یہ رضوی صاحب، میں کہوں کہ سب سے سیریس ہے، ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں. باجوہ صاحب میں پاکستان کے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی کو بھی شامل کرتے ہیں اس ڈیبیٹ میں. ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے حسن رضوی صاحب. پیپلز پارٹی نے یہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے تو پرائم منسٹر صاحب نے ایک دفعہ پی ڈی ایم 1 گورنمنٹ میں بھی انہوں نے کہا کہ آل پارٹیز کانفرنس بلانی ہے، اور پی ٹی آئی نے اس میں کہا کہ ہم اس میں شامل ہوں گے، لیکن وہ آل پارٹیز کانفرنس نہیں ہوئی. اس کے بعد اس گورنمنٹ میں پرائم منسٹر صاحب نے ایک دفعہ کہا کہ ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کرنی ہے ملک کو مسائل سے. اس کے بعد پھر اب بات آئی گئی ہوگی. اچھا مذاکرات کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب کے بیانات آتے ہیں، کیا حکومت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ حکومت ایک ٹائم ایک وینیو طے کرے اور اس کے لیے ان کو باقاعدہ دعوت دے کہ اپنی کمیٹی کے نام ہمیں دیں، ہماری طرف سے یہ کمیٹی ہوگی، آئے بیٹھے مذاکرات کریں؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ جہاں تک میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، یہ رویوں کا بڑا اس میں جو ہے نا عمل دخل ہے. آپ کو میں یاد کرانا چاہوں کہ 2008 سے 2013 کی جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اس میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا، اور پیپلز پارٹی کسی بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ یقین نہیں رکھتی. آج جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، ایک طرف اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں تو پی ٹی آئی اپنی جگہ جو ان کے قائد ہیں، ان کی جو صحت کو لے کے اگر وہ کوئی بات کرتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو نون لیگ نے بھی جو دودھ دیا نا وہ مینگنی بھرا تھا. ان کو چاہیے تھا کہ اس کو تھوڑا سا اگر بہتر طریقے سے ڈیل کر لیتے تو یہ بات آج یہاں نہیں پہنچتی. جہاں تک بات رہ گئی آپ کی کہ پارلیمان کے اندر، تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب آج سے نہیں، جب سے یہ گورنمنٹ بنی ہے تب سے کہہ رہے ہیں کہ جو مسئلے ہیں، عوامی ایشوز ہیں، جو ہمارے ایشوز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ایشوز وہ پارلیمان کے اندر ہی طے ہو سکتے ہیں. الیکٹرل ریفارمز کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے بھی پارلیمان میں آنا پڑے گا. ایون کہ انہوں نے تحریک انصاف کو دعوت دی کہ آپ آئیں واپس اپنی کمیٹیز کو جوائن کریں اور بیٹھ کے اس پہ عوامی ایشوز اور آپ کے بھی جو ایشوز ہیں وہ پارلیمان کے اندر بیٹھ کے حل ہونے چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف بھی اس طرح اس روش پہ نہیں چل رہی کہ اس کو پارلیمان کو سمجھا جائے، مقدم سمجھا جائے. اور جہاں تک رہ گئی بات، تو دیکھیں پارلیمان میں ہمیں عوامی ایشوز کے اوپر بھی بیٹھنا ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ آئیں چارٹر آف اکانومی کے اوپر بیٹھتے ہیں. چارٹر آف ڈیموکریسی نون لیگ کے ساتھ ہم نے کیا تھا، اس کے بعد چارٹر آف اکانومی کی ایک بہت اشد ضرورت ہے، اور تینوں سیاسی جماعتوں کو چاہیے جو ہر جگہ پہ اقتدار میں موجود ہے. کے پی کے میں پی ٹی آئی موجود ہے، پیپلز پارٹی کے پاس بھی اقتدار ہے، سندھ میں، گلگت بلتستان میں، وفاق میں نون لیگ ہے، پنجاب میں نون لیگ ہے. تو کم از کم عوامی ایشوز کے اوپر یہ تینوں جماعتیں پارلیمان میں بیٹھ سکتی ہیں، اور پارلیمان میں بیٹھ کے جو ہے وہ مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے. تو یا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کی یا تو نااہلی ہے یا پھر ان کی بدنیتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ بدنیت ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ان کے ارد گرد ٹیم ہے وہ ان کو صحیح جو ہے وہ مشورے نہیں دے رہی، اور ان کو چاہیے کہ پارلیمان کے اندر جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ بیٹھی ہے، جس پہ محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، راجہ ناصر صاحب ہیں اور باقی لوگ ہیں، وہ پھر بھی کسی حد تک جو ہے وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں. کیا پرائم منسٹر صاحب اپنے جو فیصلے ہیں ان میں بااختیار ہیں؟ جی مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ بااختیار ہے، کیونکہ ایک طرف وہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. تو جی آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، آپ پرائم منسٹر ہیں،
آپ کو انیشیٹ کرنے سے کس نے روکا ہے؟ آپ بالکل کمیٹیاں بنائیں، اس کے اندر فوری طور پہ اس کمیٹی کو جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دینا چاہیے تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ آج اگر آپ وہ ہو گیا تو آپ توہین عدالت کے اس میں چلے گئے کہ جی توہین عدالت آپ پہ لگے اور آپ کو توہین عدالت سے جو ہے وہ وزیر اعظم وزارت عظمیٰ سے فارغ کر دیا جائے. تو پھر یہ سازش آپ کے خلاف جو ہے یہ کسی ادر پارٹی تو نہیں کی ہوگی. تو آپ اپنے اندر سے ڈھونڈیں کہ کون ایسے سازشی عناصر ہیں جو نہیں چاہتے کہ آپ کی وفاق میں گورنمنٹ رہے. تو شاید وہ آپ کو آپ کے پارلیمان کے اندر سے بھی مل سکتے ہیں اور آپ کے گھر کے اندر سے بھی مل سکتے ہیں.